बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा फरमाया और उसे अपने औलिया का घर करार दिया और अपने बरगज़ीदा मुंतखब और पसंदीदा बंदों की रिहाइश बनाया और उसे अपनी रहमतों, करामतों और रज़ा से भर दिया और उसकी तरफ तरगीब दिलाई है और उसकी दावत दी और उसका नाम दारुस्सलाम, सलामती वाला घर रखा है। दारुस्सलाम ऐसा घर जिसकी नेमतें ना कभी ख़त्म हों और ना ही फना, ऐसा घर जिसमें हर भलाई इजाफा के साथ है। और ये जन्नत इन लोगों की मुश्ताक है जो इसे हासिल करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए ही सजाई गई है जो इसके ख्वाहिशमंद हैं। और कुरान और हदीस में कई मकामात पर उसकी नेमतों का तज़किरा हुआ है। इसमें रहने वाले बड़े सआदतमंद हैं और उसके वारिस बहुत ही कामयाब हैं। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ जन्नत में तैयार कर रखा है जिसे ना किसी आँख ने देखा और ना ही किसी कान ने उसके बारे में सुना और ना ही किसी इंसान के दिल में इसका तसव्वुर यानी ख्याल आया। ऐसा घर जिसके मनाजिर शानदार और रोशन होंगे और उसका सहन बहुत ही खूबसूरत है और तामीर बड़ी उम्दा है और उसमें एक ईंट सोने की और दूसरी चांदी की है और उसकी दीवारों का गारा इंतहाई तेज कस्तूरी का है और उसके पत्थर हीरे और मोती के होंगे और उसकी मट्टी ज़ाफ़रान की है। जो भी इसमें दाखिल होगा नेमतों में होगा और परेशान नहीं होगा और हमेशा रहेगा। मौत नहीं आएगी, ना उसके कपड़े पुराने होंगे और ना ही उसकी जवानी ख़त्म होगी। सबसे पहले हमारे नबी और सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो उनसे जन्नत का पहरेदार कहेगा कि आप कौन हैं? वो जवाब देंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहेगा कि मुझे हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले मैं किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोलूं। और जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जन्नत के दरवाजे के दरमियान इतना फासला है जितना कि मक्का और हिजर के दरमियान या मक्का और बसरा के दरमियान है। और पहला ग्रुप जो जन्नत में जाएगा वो 14वीं के चांद की तरह रोशन होगा और जो लोग उनके बाद होंगे वो आसमान के सबसे ज़्यादा चमकदार सितारे की मानिंद रोशन होंगे। जन्नतियों को क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत ही नहीं होगी और ना ही बलगम और थूक आएगा और इनका पसीना कस्तूरी की तरह खुशबू वाला होगा। उनके दरमियान ना कोई इख्तलाफ होगा और ना ही बुग़्ज़। एक इंसान की मानिंद सब एक जैसे होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह 60 फीट लंबे और 60 फीट चौड़े होंगे और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे। जन्नत वाले जन्नत में इस हालत में दाखिल होंगे कि उनके जिस्म पर बाल नहीं होंगे और दाढ़ी भी नहीं होगी। नौ उम्र की तरह होंगे, सफ़ेद रंग और सर के बाल घुंघराले होंगे। सुरमगी आंखें, 33 साल की उम्र होगी और उनके चेहरों पर इज्जत, नूर, खूबसूरती और ताजगी नुमायां होगी। आप उनके चेहरों में नेमतों की रौनक देखेंगे। वो एक दूसरे को पुकारेंगे कि बेशक तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी और तंदुरुस्त रहोगे और हमेशा जवान रहोगे। कभी बीमारी नहीं आएगी और हमेशा नेमतें मिलती रहेंगी, कभी ख़त्म ना होंगी और तुम्हारे लिए जन्नत में हर किस्म के फल हैं। और अगर जन्नतियों में से एक शख्स झांक ले और उसके कंगन नज़र आ जाएं तो उनकी रोशनी से सूरज की रोशनी इस तरह मिट जाए जिस तरह सूरज की रोशनी से सितारों की रोशनी मिट जाती है। और जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और सबसे आला मकाम पर है। उसके ऊपर रहमान का अर्श है और उसी से ही जन्नत की नहरें निकलती हैं और सबसे अजीम, मीठी और बेहतर नहर कौसर है जिसे अल्लाह ने हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफा के तौर पर तैयार कर रखा है। उसे खोखले मोती की गोल इमारत से ही सजाया गया होगा और उसकी मिट्टी बहुत तेज खुशबू वाली मुश्क की होगी और उसकी कंकरियां भी मोती की होंगी। उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा
اس کے برتن ستاروں کی طرح بہت زیادہ ہوں گے۔ ایسے پرندے وہاں اڑ رہے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی، اور قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کا طول و عرض ایک جیسا ہوگا۔ اس کے دونوں کناروں کے درمیان 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ یہ اتنا فاصلہ ہوگا جتنا صنعاء اور مدینہ کے درمیان ہے۔ اس میں جنت سے 2 نہریں بہہ رہی ہوں گی جن سے اہل ایمان سیراب ہوں گے، اور جو ایک مرتبہ اس سے پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور اس سے وہ لوگ دور کر دیے جائیں گے جنہوں نے اس دین کو بدل دیا، تبدیل کر دیا اور نئی باتیں گھڑ لی۔ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتیوں میں سب سے کم درجہ والا شخص آئے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا اے میرے رب، کیسے؟ جبکہ تمام جنتی اپنی اپنی جگہوں میں جا چکے ہیں اور اپنی نعمتوں کو بھی حاصل کر چکے ہیں، تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جو دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس ہوتا ہے؟ وہ کہے گا کہ میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا یہ تو تمہارا ہو ہی گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جیسا، پھر اس جیسا، پھر اس جیسا، پھر اس جیسا۔ تو 5ویں مرتبہ وہ کہے گا کہ میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ بھی تمہارا اور 10 گنا زیادہ بھی تمہارا، اور وہ سب نعمتیں تمہاری جو تمہارا دل چاہے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وہ کہے گا کہ میرے رب میں خوش ہو گیا۔ اور جو سب سے بلند مقام والے جنتی ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنت میں بھیجنے کا میں نے ارادہ کیا، ان کی میزبانی کو میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے اور اس پر مہر بھی لگا دی ہے، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا۔ اور جنت میں ایسا درخت ہوگا کہ اس کے سائے میں 100 سال تک سواری چلتی رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اور مومن کے لیے جنت میں ایسا خیمہ ہوگا، وہ ایک ہی کھوکھلے موتی کا ہوگا جس کی لمبائی اور اونچائی 60 میل کی ہوگی۔ دوسرا مومن اس کے پاس آئے گا لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، اور اگر جنتی خاتون زمین میں جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیانی خلا کو روشن کر دے اور اسے خوشبو سے معطر کر دے، اور جنت میں کوئی کموارہ نہیں ہوگا۔ وہ اللہ عز و جل جنتیوں سے فرمائے گا اے جنتیوں، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور تیری عطا کردہ سعادتوں سے بہرہ ہیں، اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ فرمائے گا کیا تم سب خوش ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے پیارے رب، ہم خوش کیوں نہ ہوں، حالانکہ آپ نے تو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی۔ وہ فرمائے گا کیا میں اس سے بھی افضل چیز آپ لوگوں کو نہ دوں؟ وہ کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ فرمائے گا کہ میں اپنی رضا آپ لوگوں کے لیے جاری کر رہا ہوں اور آج کے بعد کبھی آپ لوگوں سے ناراض نہ ہوں گا۔ کتنی ہی عظیم نعمتیں ہیں اور کتنا ہی بہترین اکرام ہے، اور سب سے عظیم انعام اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی چہرے کو دیکھنا ہے جس کے سامنے تمام نعمتیں چھوٹی ہوں گی۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو انہوں نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا آپ سب جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہیں اور اسے دیکھنے میں سب کو اکٹھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اسی طرح اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور جنت عدن میں اللہ اور جنتیوں کے درمیان صرف بڑیائی کی چادر حائل ہے جو اس کے چہرے پر ہے، اور پکارنے والا پکارے گا اے اہل جنت، بے شک اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نیکیوں والے میزان کو بھی بھاری کر دیا، ہمارے چہروں کو بھی منور کر دیا، ہمیں جنت میں بھی داخل کر دیا اور آگ سے بھی بچا لیا، اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹائے گا اور وہ اس کی طرف دیکھیں گے، اور ان کو جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہوں گی ان سب سے زیادہ پسندیدہ نعمت یہی ہوگی کہ وہ اپنے رب کو دیکھتے رہیں۔ ناظرین، اگر آپ اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور دوسرے مقام پر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی
ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو مردوں اور عورتوں کے لیے برابر نازل کیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی مردوں کو خطاب ہے وہاں عورتوں کو بھی ہے، اور جہاں پر حکم میں مردوں کو خطاب کیا گیا ہے اس میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ کوئی ایسی دلیل ہو جہاں پر مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق کیا گیا ہو، مثلاً جہاد اور حیض والی کے احکام میں فرق ہے وغیرہ، اور یہ کہ آخرت میں عورت کو جنت میں کیا بدلہ ملے گا، تو اس کے متعلق آپ کے لیے ذیل میں کچھ آیات اور احادیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہجرت کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذا اور تکلیف دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور اور لازمی ان کی برائیاں ان سے معاف کر دوں گا، اور یقیناً انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہترین ثواب ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، یعنی ان کے رب نے قبول فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ اس قبولیت کی تفسیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دیتے ہوئے یہ کہا کہ وہ تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ہر عمل کرنے والے کو چاہیے وہ مرد ہو یا عورت اسے انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی تم سب ثواب میں برابر ہو، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور جو مرد اور عورت بھی ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے تو یہی لوگ جنت میں جائیں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ان کے اعمال کو قبول کرنے میں اللہ کا احسان اور اس کا کرم اور اس کی رحمت کا بیان ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بندے مومن ہوں اور انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً جنت میں داخل کرے گا، اور ان کی نیکیوں کے بارے میں کسی ایک پر بھی نکیر کے برابر ظلم نہیں ہو۔ اور نکیر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کو کہتے ہیں۔ فرمان ربانی ہے، جو بھی اعمال صالحہ کرے اگرچہ وہ مرد ہو یا عورت لیکن ہو مومن تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور اور یقینی طور پر دیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے لیے یہ وعدہ ہے جو نیک اعمال کرے اور وہ عمل کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے ضروری ہیں، اگرچہ یہ عمل مرد یا پھر عورت کے ہوں، اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ عمل جس کا اسے حکم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروط ہے، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اچھی زندگی مہیا اور اسے اس کی عمل کا آخرت میں اچھا بدلہ دے گا، اور اچھی زندگی ہر اعتبار سے راحت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے گناہ کیا اسے تو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور جس نے نیکی کی چاہے وہ مرد ہو یا عورت لیکن ہو مومن تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بغیر حساب کے روزی پائیں گے۔ جنت میں جانے والے مردوں اور عورتوں کو گندے خیالات اور خواہشات سے پاک کر دیا جائے گا، اور تزلزل کے حصول کے تمام حلال اسباب نہ صرف میسر ہوں گے بلکہ انہیں اس کی خواہش بھی ہوگی۔ جنتی خواتین اپنی شوہروں کے ساتھ ہوں گی اور اپنے شوہروں کی حوروں کی سردار ہوں گی، تاہم انہیں جنت میں متعدد شوہر میسر نہ ہوں گے، اور جو عورت شادی سے پہلے وفات پا جائے اسے جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس جنتی مرد کو پسند کر لے اس سے اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ
وہ ساری زندگی گزارے گی، اللہ پاک اپنی قدرت سے جنت میں ان کے لیے جنتی مرد پیدا فرما دیں گے جن کے ساتھ وہ ہمیشہ رہیں گی، جیسے مردوں کے لیے حوریں ہوں گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنی جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو وہ جنت میں اپنے کسی شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے۔ نمبر 2، وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ نمبر 3، عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ نمبر 4، بعض حضرات نے یوں تطبیق دی ہے کہ اگر سب شوہر حسن اخلاق میں برابر ہوں تو آخری شوہر کو ملے گی، ورنہ اسے اختیار دیا جائے گا کہ اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔